बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सूरज की तपिश पहले से काफी कम हो चुकी थी। दिन भर की झुलसा देने वाली गर्मी के बाद मैंने गाड़ी को दोबारा स्टैंड से निकाला और उसे बड़ी सड़क ले जाने के लिए जल्दी करने लगा कि पहले ही आज गर्मी की शिद्दत की वजह से दिहाड़ी इस हिसाब से नहीं लगी थी। गाड़ी की स्पीड पहले से कुछ ज्यादा ही रखी ताकि जल्द से जल्द कुछ मुसाफिरों को लेकर कुछ पैसे कमा सकूं। लेकिन आज तो कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैं शाहराह फैसल से होता हुआ तेजी से मोड़ काटते हुए रोड की तरफ निकल रहा था कि अचानक ही सामने सड़क के बाएं तरफ दो खवातीन के इशारे से मुझे रुकने की कोशिश करने लगी। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि चलें कोई सवारी तो मिली। करीब जाकर गाड़ी रोक दी। इनमें से एक 1.5 उम्र की और दूसरी 9 उम्र लड़की थी। वो मुकम्मल तौर पर नकाब में थी। 1.5 उम्र की औरत ने मुझे कहा, बेटा, हम लोगों ने शहर के दूसरे कोने में जाना है, बड़ी मजबूरी है। सुबह से निकले हुए हैं लेकिन किराए इतने बढ़ चुके हैं कि बंदा सुनकर ही हैरान रह जाता है। हमारी मजबूरी को समझो और हमें उस कोने में मुनासिब पैसों पर ले चलो। न जाने क्यों मुझे उसकी आंखों में अजीब सी बेबसी मालूम हुई। मैंने अगले ही लम्हे उन्हें गाड़ी में बैठने का इशारा किया और उनके दरवाज़ा बंद करने पर गाड़ी चला दी। बैक व्यू मिरर को सीधा करते हुए अचानक ही पीछे नजर पड़ी तो लड़की के आंसू उसके नकाब में से उछल उछल कर बाहर निकल रहे थे। मेरा दिल कुछ अजीब सा होने लगा, लेकिन जाहिर है ड्राइवर होने की हैसियत से मैं क्या कह सकता था, इसीलिए खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी वो दोनों खवातीन पूरा रास्ता एक लफ्ज भी ना बोली और पूरा रास्ता ही उस लड़की के आंसू काबू में नहीं आ रहे थे। मैं हैरत से बैठा देख रहा था, लेकिन उनके ज़ाती मामलात और फिर खवातीन का सोचते हुए कुछ कह ना सका। वो लड़की मुसलसल बाहर की तरफ देखे जा रही थी। अचानक ही उस 1.5 उम्र की औरत ने मुझे जोर से आवाज देते हुए रोकते हुए कहा कि उन्हें बस यहीं उतरना है। लेकिन आपको तो अभी कुछ फासला बाकी है। मैं न जाने क्यों बोल पड़ा, हाँ अभी हमारा सफ़र आगे है, लेकिन तुम हमें यहीं पे उतार दो, हमें यहाँ कोई काम पड़ गया है। मैंने गाड़ी एक तरफ करके रोक दी। उस 1.5 उम्र औरत ने मुझे किराया दिया और उस लड़की को लेकर चल दी। मैं कितनी ही देर उन दोनों को देखता रहा। होश में तो तब आया जब पीछे से आने वाली गाड़ियों के मुसलसल हॉर्न ने जगाया। शर्मिंदगी के बायस गाड़ी आगे बढ़ा दी। शाम की साथ गहरी होने लगे थे। रोशनियां बढ़ने लगी थी, लेकिन मेरे दिल के अंधेरे ना खत्म होने वाली स्याही में डूबे हुए थे। अजीब सी वहशत होने लगी, जो कि मेरा मामूल था। तन्हाइयों के जहरीले सांप डसने लगे, लेकिन इन तमाम का जिम्मेदार भी तो मैं खुद ही था। न जाने कब वो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि जिसके खमियाजे भुगतते हुए कई माह गुजर गए, लेकिन हर माह में आने वाले दिन मुझे एक एक सदी के बराबर लगते। इस स्टीयरिंग को घुमाते हुए बाएं तरफ वाली सड़क की तरफ बढ़ने लगा, जहां एक मारूफ ड्राइवर होटल की तरफ बढ़ गया। यही मेरा मामूल था कि सारे दिन की तवील थका देने वाले सफ़र के बाद मैं यहाँ से खाना खाया करता था। फिर चाय के 3 कप पीना भी यहाँ का ही मामूल था। घर जाकर मैं किसके साथ या किसके हाथ का बना हुआ खाना खाता? कौन था जो घर में जिसको मेरा इंतज़ार होता? लेकिन अपनी इस हालत और अपने घर वालों की इस हालत का जिम्मेदार भी तो मैं खुद ही था। काश वो दिन मेरी ज़िंदगी में आया ही ना होता। काश किसी तरह वो माजी लौट आए। वो मेरे घर वालों की चहचहाहटें, वो शोखियाँ किसी तौर वापस आ जाएं तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाए। लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि माजी किसी तरह से लौट आए? आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन अब फिर कैसे होगा? मैं गाड़ी का लॉक लगाते हुए सोच रहा था। आओ आओ मेरे दाऊद भाई, कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा हूँ। होटल के मालिक ने उबलते हुए पानी में चाय की पत्ती डालते हुए पूछा। मैंने महज मुस्कुराते हुए हमेशा की तरह जवाब दिया और उसके करीब ही एक कुर्सी पर बैठ गया। एक लड़का जो सबको चाय वगैरह देता था, उसने अपने कंधे से कपड़ा उतार कर मेज़ को साफ किया, मुझे सलाम भी किया और साथ में मेरी जानिब मुस्कुराती नज़रों का तबादला किया।
اس کا مطلب یہی تھا کہ آج بھی میں ہمیشہ کی طرح اس کا خیال رکھوں، جو مجھے ہمیشہ ہی یاد رہتا تھا۔ اور سناؤ داؤد بھائی، کیسا رہا آج کا دن؟ غفور بھائی نے میرے لیے ایک کپ میں چائے ڈالتے ہوئے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی، اچھا رہا۔ چھوٹا میرے لیے کھانا لیا، جو کہ میرا معمول جانتا تھا ہمیشہ کی طرح میں نے آج بھی گوشت ہی کھانا تھا۔ جتنا کماتا تھا اس میں 2 وقت کا بہترین کھانا بڑی آسانی سے کھا سکتا تھا، کیونکہ میں نے کس کے لیے بچا کر لے جانا تھا۔ ایک سسکی سی نکلی اور میں خاموشی سے کھانے لگا۔ غفور بھائی مجھے حالات حاضرہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں کسی نہ کسی بات میں کوئی مداخلت کر لیتا، ورنہ تو زیادہ تر خاموش ہی رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد چھوٹا میرے پاس ہی آ کر میرے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ میں نے اسے برتن اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی وہ آگے کی طرف جھکا، میں نے ہمیشہ کی طرح اس کی جیب میں کچھ پیسے ڈال دیے۔ وہ میری طرف مسکراہٹ کے تبادلے کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ گیا، اور وہ جو میرا بچا ہوا کھانا تھا وہ ایک کونے میں بیٹھ کر استاد غفور کو چوری چوری دیکھتے ہوئے کھانے لگا۔ میں بڑی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد وہ میرے لیے چائے لے آیا۔ میں چسکیاں لینے لگا اور دن بھر کی شدید تھکان کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی آدھا کپ باقی تھا کہ میرے ہاتھ سے چائے گرتے گرتے بچی۔ میری نظریں سڑک کی دوسری طرف بنی دکان پر چلی گئیں اور پھر نظریں ہٹانا ہی بھول گئیں، کیونکہ سامنے وہی ماں بیٹی آگے پیچھے چلتے ہوئے تیزی سے چل رہی تھی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ گیا کہ جیسے میں نے انہی کے لیے یہاں بیٹھنا اور انتظار کرنا سیکھا تھا۔ پھر کچھ خیال آتے ہی میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ میرے لیے یہ نہایت عجیب سی بات تھی کہ میں نے انہیں جہاں سے اتارا تھا یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور جگہ ہے، اور اس جگہ سے یہ جگہ دور بھی بہت تھی۔ اچھا، مجھے کیا ہوگا، کوئی اپنا ذاتی معاملہ، میں نے کاندھے اچکاتے ہوئے سوچا، اور پھر تیسرا کپ پینے میں مصروف ہو گیا جو ابھی چھوٹا رکھ کر گیا تھا۔ شام کے اخبار ہوٹل میں آ چکی تھی اور ہر بندہ چاہتا تھا کہ یہاں سے مفت میں استفادہ حاصل کر سکے۔ مجھے خبریں پڑھنے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور ویسے بھی غفور بھائی تھے نا، چلتا پھرتا ٹی وی۔ چائے سے فارغ ہوتے ہوئے میں نے غفور بھائی کو سلام کیا اور پھر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میری نظر اسی راستے پر لگی ہوئی تھی جہاں سے وہ دونوں کچھ دیر پہلے گزر کر گئی تھی۔ میں نے گاڑی کو موڑا اور اسے اپنے گھر کے راستے پر ڈالتے ہوئے سپیڈ کچھ کم رکھی اور موسیقی لگا کر اپنے اندر کے غم کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ لیکن شاید نصرت صاحب کو ہمارے ہاں اتارا ہی غم زدوں کے غموں میں مزید اضافہ کرنے کے لیے تھا۔ جیسے جیسے میں نصرت صاحب کو سنتا جا رہا تھا، گاڑی میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ تھوڑا سا شیشہ کھول دیا، اے سی کولنگ جیسے اندر آگ لگا رہی تھی۔ گاڑی کی بے حد کم رفتار، نصرت صاحب کی غمزدہ آواز اور اس لڑکی کی جل تھل آنسو کچھ عجیب سا ماحول بنا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں بھی گھر پہنچ ہی گیا تھا۔ گاڑی گیٹ کے سامنے روکی اور چابی سے گیٹ کو کھولنے لگا۔ گاڑی اندر کھڑی کی اور پھر تالا لگا کر گھر کے اندر کی طرف چلا گیا، جہاں محب اندھیرا اور سلگتے سائے میرا استقبال کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ میں کمرے میں چلا گیا اور سامنے دیوار پر لگے واحد کیلنڈر پر تاریخ کو مارک کرنے لگا۔ یہی میرا معمول تھا پچھلے 3 سالوں سے۔ آج 6 جون ہے۔ تاریخ کو مارک کر کے میں واش روم کی طرف چل پڑا، کپڑے تبدیل کیے اور پھر واپس آ کر اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ موبائل کو ہاتھ میں پکڑا اور گیلری سے اس کی تصویریں نکال کر اسے زوم کر کے دیکھنے لگا۔ نہ جانے تمہیں اتنی جلدی کیوں تھی یہاں سے جانے کی؟ میں نے مسکراتے ہوئے چہرے سے ہمیشہ کی طرح سوال کیا، اور اسے ظالم نے ہمیشہ کی طرح میرے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ میری طرف مسلسل دیکھتی رہی۔ بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اتنا پاگل ہوں کہ بس تم سے ہی باتیں کرتا رہوں۔ میں غصے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی ازلی مسکراہٹ میرے تن بدن میں ہمیشہ کی طرح آگ لگا رہی تھی۔ تم نے میرے ساتھ کیوں کیا یہ سب کچھ؟ ہاں بتاؤ، تمہیں میں ہی ملا تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ میں نے ہمیشہ کی طرح وحشت زدہ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا۔ جب کوئی بھی جواب نہیں ملا تو تواتر سے آنسو میرے چہرے پر پھیل گئے۔ میں نے موبائل پر الارم سیٹ کیا تھا کہ صبح وقت پر جاگ سکوں۔ گیلری میں موجود باقی فیملی کی تصاویر کو بھی ایک دفعہ دیکھا اور پھر موبائل سائٹ پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں جانتا تھا کہ ابھی جلنے میں پوری رات باقی ہے، اسی لیے محض آنکھیں ہی موند لی کہ شاید آج ہی کچھ نیند آ جائے، اور شاید آج میں نے کوئی نیکی کی تھی جس کے بس میری آنکھیں بند ہو گئیں
اور میں حیرت انگیز طور پر رات بھر سوتا بھی رہا۔ صبح الارم کے بجنے پر ہی آنکھیں کھلی، سویرا پھیل چکا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھوئے اور فریج میں سے بریڈ جیم اور خشک دودھ نکال کر لے آیا تاکہ ناشتہ بنا سکوں۔ بڑی رغبت سے ناشتہ بنایا اور پھر بڑی دل جمعی سے ناشتہ کرنے کے بعد گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی موبائل نکالا اور اس میں سے ایک ظالم کی تصویر نکال کر باتیں کرنے لگا، جس کی مسکراہٹ آج پہلے سے کہیں زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ شاید وہ بھی میرے سونے پر کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ اللہ کا نام لے کر میں اپنے رزق کی تلاش میں چل پڑا۔ کچھ دور گاڑیوں کا سٹاپ تھا جہاں ہم ڈرائیور گاڑیاں کھڑی کرتے اور پھر مسافر اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے ہماری طرف بڑھنے لگتے۔ تقریباً 15 گاڑیوں پہ روزانہ یہاں کھڑی ہوتی تھی۔ باری باری ساری گاڑیاں جا رہی تھی، لیکن میں آج بھی کل کی طرح مایوس ہونے لگا کیونکہ ابھی تک تو کوئی مسافر میری طرف بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ چلو، اللہ مالک ہے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں پیسوں کا حساب لگانے لگا کہ اگر آج بھی کوئی مسافر نہ ملا یا کم پیسوں پر ملا تو کیا میرا آج ہوٹل پر کھانے پینے کا بندوبست ہو سکے گا۔ پیسوں کا حساب لگایا تو وہ آج کا پیٹرول ڈلوانے کے بعد اتنے تھے کہ میں بآسانی کھانا کھا سکتا تھا۔ پرس کو واپس جیب میں رکھا اور پھر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سامنے آتے جاتے لوگوں کو بے مقصد ہی دیکھنے لگا۔ دنیا کس قدر پیاری ہے نا، لوگ کس قدر خوش ہیں، کیا انہیں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہے؟ سامنے سے آتی خوشگپیوں میں مصروف جوڑے کی جانب دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، ہم بھی تو کبھی ایسے ہی تھے نا، کس قدر خوش تھے، ایک خوشگوار زندگی جس کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے، ویسے ہی خوش رہنے والے، نہ کوئی غم، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی فکر۔ اور پھر کس طرح سے سب کچھ بکھر گیا، سمجھ ہی کچھ نہیں آیا۔ میں نے زبردستی آنکھیں موند لیں اور پھر اسی وقت کھولی جب وہی خوشگوار جوڑا میری گاڑی کے شیشے پر زور سے دستک دے رہا تھا۔ ارے بھائی، جاگ بھی جاؤ، کیا یہاں سونے کے لیے آئے ہو؟ وہ آدمی تمسخر اڑاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور میں آنکھیں کھولتے ہوئے انہی کی جانب دیکھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے وہ نسوانی صورت بڑی بھلی سی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسی کی جانب دیکھ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اس توانا اور قوی مرد نے میرے سامنے ہوتے ہوئے تیز لہجے میں کہا کہ بھائی، تم کوئی نشہ تو نہیں کرتے؟ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے سیدھے بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھے بنا پوچھا، جی بھائی، کہاں جانا ہے؟ اپنی خفت کو چھپاتے ہوئے میں نے گاڑی کے پچھلے دروازے کھول دیے۔ وہ دونوں اندر بیٹھ چکے تھے اور پھر بیٹھ کر اپنی مطلوبہ جگہ بتانے لگے۔ یہ تو بڑی نہر کے مشرق میں بڑا مندر ہے، میں نے اس آدمی کے بتائے ہوئے ایڈریس کو دہراتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، ادھر ہی جانا ہے۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تھے۔ مرد کی نگاہیں ابھی بھی مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ اس کا غصہ کرنا مجھ پر مکمل طور پر جائز تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ بالکل سیدھے طریقے سے گاڑی چلاؤں گا، کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی جو مجھے کسی مشکل میں ڈال دے۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے اور میں مکمل دھیان سے گاڑی چلانے میں۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں نے بڑی نہر والی طرف گاڑی موڑ دی۔ اس کے آگے کچھ ہی فاصلے پر وہ مندر تھا جہاں بہت سارے ہندو اپنی پوجا پاٹ کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو کیا یہ دونوں ہندو ہیں؟ ایک سوال میرے دماغ میں کل بلانے لگا۔ اچھا، مجھے کیا، یہ دونوں کچھ بھی ہوں۔ مندر کی گھنٹیاں دور سے ہی بجتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں۔ آج ہوا کچھ معمول سے زیادہ تھی، اسی لیے بھجن پڑھنے والوں کی آوازیں پہلے سے زیادہ سر بکھیر رہی تھیں۔ مندر سے کچھ ہی فاصلے پر میں نے گاڑی روکی تو وہ دونوں نیچے اترنے لگے اور وہ مرد مجھ سے مخاطب ہوا کہ اگر میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں تو وہ واپسی پر بھی میرے ساتھ ہی آ جائیں گے۔ مجھے تو پہلے ہی کوئی سواری آج کل نہیں مل رہی تھی، اسی لیے میں نے یہیں پہ انتظار کرنے کو بہتر سمجھتے ہوئے ان سے کہا کہ اگر وہ لوگ 1 گھنٹے میں واپس آ گئے تو میں انہیں واپس لے چلوں گا، ورنہ پھر میں نکل جاؤں گا۔ ارے نہیں نہیں، ہم جلد ہی آ جائیں گے، وہ مرد تیزی سے بولا۔ وہ دونوں جوتے ہاتھ میں پکڑے مندر کی اونچی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ میں ان دونوں کو ایسے دیکھنے لگا کہ کہیں دور ماضی کے جھروکوں سے وہ ایک دم سے نکل کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں اور وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ پیچھے سے آنے والی گاڑی کی تیز ہارن کی آواز نے میری یادوں کے تسلسل کو ایک دم سے توڑ کر رکھ دیا۔ میں پیچھے گاڑی والے کو کوسنے لگا۔ گاڑی میں نے آگے کی طرف بڑھا کر ایک درخت کے سائے تلے کھڑی کر کے خود باہر نکل کر گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ آتے جاتے بہت سارے ہندوؤں کو دیکھنے لگا جو اپنے من کی مرادوں کے لیے ان پتھروں سے مانگنے آئے تھے۔
میں انہی خیالوں میں گم تھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی ساڑی میں ملبوس اور دونوں کلائیوں پر چوڑیوں کی بھرمار کے ساتھ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ایک دم سے سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی اور اس کی خوبصورت آنکھیں مجھے ماضی کی آنکھیں لگی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے بھول گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور یہاں کون آیا ہے۔ ابھی چلو گے تم؟ وہ نہایت ادا سے مجھ سے پوچھنے لگی۔ ہاں چلو۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ پچھلے دروازے میں سے اندر جانے کے بجائے چکر کاٹ کر دوسری طرف سے آئی اور پھر اگلی سیٹ پر بڑی شان سے بیٹھ گئی۔ میں اس کی خود اعتمادی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک لڑکی ہو کر اس کے اندر اس قدر اعتماد ہے۔ حیرت زدہ ہوتے ہوئے میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر گاڑی چلا دی۔ یہ سوچ کہیں بہت پیچھے رہ گئی کہ میں نے اس مندر میں جانے والے ایک جوڑے کو وعدہ دیا تھا کہ ان کا یہیں پہ انتظار کروں گا۔ اس نے بیٹھتے ہی موسیقی چلا دی اور آنکھیں موندے اس سے لطف اندوز ہونے لگی۔ میں اس قدر حواس باختہ ہو چکا تھا کہ اس سے یہ بھی نہ پوچھا کہ اس نے جانا کہاں ہے۔ وہ مجھے خود ہی بتانے لگی کہ شاہراہ فیصل کی طرف جانا ہے۔ راستے میں کبھی کبھی میں اس پر نظر ڈال لیتا۔ شاید یہی مردوں کی فطرت ہوتی ہے۔ میں گاڑی کو بڑی ہی کم سپیڈ میں چلا رہا تھا۔ مجھے لگا وہ مجھے کہے گی کہ گاڑی تیز چلاؤ، جیسا کہ بہت سارے مسافر کہتے ہیں، لیکن اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ بڑے آرام سے گاڑی میں بیٹھی تھی، جیسے کہ اس گاڑی میں سفر کرنا ہی اس کا اصل مقصد حیات ہے۔ میں نے موسیقی کی آواز کو دھیما کر دیا تاکہ اس سے کچھ سوال کر سکوں۔ تم ہندو ہو؟ میرے اس سوال پر وہ الٹا مجھے دیکھنے لگی۔ ارے تم کو ابھی تک میرے حلیے سے پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ میں اس کے جوابی سوال پر کچھ شرمندہ ہو گیا۔ ہاں میں ہندو ہوں اور یہاں اکثر مندر میں پوجا کے لیے آتی ہوں۔ آج بھی صبح سے آئی ہوئی تھی کہ کوئی واپسی کے لیے ذریعہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا، اسی لیے بھاگی بھاگی آئی تاکہ جلدی سے گھر پہنچ سکوں۔ وہ مجھے ایک ہی سانس میں بتانے لگی۔ اس کی آواز بھی بہت سریلی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو واقعی بے حد دلکش تھی۔ گاڑی کی سپیڈ ابھی بھی اتنی ہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اس نے تو جلدی جانا تھا۔ پھر مجھے اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم گاڑی کی سپیڈ بڑھاؤ۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھے بنا ہی سوال کیا۔ میں اس کے اس اچانک سوال پر کچھ افسردہ سا ہوا، لیکن فی الحال اس وقت کو گزارنے کے لیے میں نے اسے بتایا کہ میں سلفر ٹاؤن میں رہتا ہوں، ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان میں۔ اچھا، سلفر ٹاؤن میں؟ وہاں میرے کافی رشتہ دار رہتے ہیں، وہ مجھے خوشگوار لہجے میں بتانے لگی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ پہلے سے بھی کم کر دی۔ نہ جانے کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ سفر گزرتا ہی رہے، کبھی بھی ختم نہ ہو۔ مجھے ساتھ بیٹھی لڑکی کی آنکھیں ماضی میں لیے جا رہی تھی۔ اس کی کھنکتی آواز کہیں دور رس کھولتے ہوئے میرے وجود کو بڑا ہی قیمتی بنا رہی تھی۔ میں نے بڑی سڑک پر گاڑی ڈال دی جہاں بڑی بڑی مارکیٹیں شروع ہو چکی تھی۔ ہاں یہاں ایک طرف کچھ دیر کے لیے گاڑی روک، مجھے کچھ گھر کے لیے لینا ہے۔ وہ مجھے بالکل ایسے کہہ رہی تھی جیسے میرے گھر سے ہی اس کا گہرا تعلق ہو اور وہ ہمارے گھر کے لیے ہی کچھ خریدنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ میں نے گاڑی کو ایک طرف روک دیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ایک جانب مارکیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ میں گاڑی میں ہی تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے نازک سے ہاتھوں میں شاپر بھر بھر کر لا رہی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی سے نیچے اترا اور اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ یہاں مارکیٹ سے اس کا سفر اب کم ہی رہ گیا تھا، اسی لیے میں نے گاڑی اس کے علاقے کی جانب موڑتے ہوئے اس سے ایک سوال کیا کہ وہ اتنی جلدی اتنے کم وقت میں اتنی ساری شاپنگ کر کے کیسے لے آئی؟ وہ میرے اس سوال پر شاید پہلے سے ہی تیار تھی، اسی لیے نہایت اعتماد سے کہنے لگی کہ دکانداروں کے نمبر میرے پاس ہیں، میں نے کل رات ہی کال کر دی تھی، اسی لیے سارا سامان تیار تھا، بس میں گئی اٹھایا اور مارکیٹ سے باہر نکل آئی۔ تو تمہارے گھر میں کوئی اور نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ میں نے دوسرا سوال کر دیا۔ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا اور پھر سامنے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ مطلب کہ اب مزید کوئی سوال نہ کیا جائے۔ میں نے بھی اس کے موڈ کے پیش نظر کوئی سوال نہیں کیا۔ اسے اس کے علاقے میں ایک نہایت شاندار گھر کے سامنے اتارا اور پھر کچھ ملازمین بڑے ہی مؤدب انداز میں گیٹ سے باہر نکلے۔ انہوں نے سارا سامان نکالا اور پھر اندر چلے گئے۔ گیٹ پر جا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اندر گھر میں چلی گئی۔ میں بھی واپسی کے راستے کی طرف گاڑی موڑ چکا تھا۔ جو بھی تھی اچھی تھی بہت۔ اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں کرایہ رکھ دیا تھا۔
اس وقت میں نے بھی نہیں دیکھا، دوپہر ہو چکی تھی اور اب بھوک بھی ستا رہی تھی۔ میں نے قریبی ایک ہوٹل کے پاس گاڑی کھڑی کرنے کا سوچا، کیونکہ ڈرائیور ہوٹل پر جانے کے لیے بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑنا تھا۔ اسی لیے قریبی ایک ہوٹل میں چلا گیا، اپنی پسند کا کھانا منگوایا اور کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ آج نہ جانے کیوں بدن ٹوٹ رہا تھا، کچھ بخار سا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے گھر کی جانب جانے کا سوچ لیا۔ لیکن خیال بار بار اس ہندو لڑکی کی جانب ہی جا رہا تھا، اور اس کے خیال کے ساتھ ہی ماضی کی یادیں ایک دفعہ پھر سے میرا گھیراؤ کر رہی تھی۔ آخر کیوں میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا؟ میں بار بار ایک ہی بات سوچ سوچ کر تھک چکا تھا۔ بڑی اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتے ہوئے میں کچھ ہی دیر میں گھر کے قریب بھی پہنچ چکا تھا۔ گھر میں وہی سناٹا اور اس کا نہ ختم ہونے والا راج۔ گاڑی اندر کھڑی کی اور خود کمرے میں آ گیا، لائٹ جلائی اور بستر پر دراز ہو گیا۔ میری زندگی بس کاش ہی رہ گیا تھا۔ دیوار پر لگے کیلنڈر کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور اس پر تاریخ کو بدل کر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر سامنے موجود تاریخوں کو دیکھتے ہوئے جھلستی ہوئی یادوں کو ذہن میں بھر بھر کر پہلے کی طرح سلگنے لگا۔ جب سر درد بڑھ گیا تو پھر بستر پر دراز ہو گیا، لیکن ایک قدم سے میرے قدم وہیں تھم سے گئے۔ میں انہی قدموں پہ گھوم گیا اور پھر کیلنڈر کو غور سے دیکھنے لگا، پھر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے سرخ رنگ کے مارکر کو جس سے میں گزشتہ 3 سالوں سے نشان لگا رہا تھا، لیکن یہ کیا؟ تاریخ کو سبز رنگ میں بدل دیا گیا تھا۔ میں ٹھٹک گیا کیونکہ مجھے سبز رنگ کبھی بھی پسند نہیں تھا۔ پھر یہ سب کیسے؟ میں نے کیلنڈر کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اف میرے خدایا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ساری تاریخیں ہی بدل دی گئی ہیں، سب پہ سرخ رنگ کے بجائے سبز رنگ کر دیا گیا ہے۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اسی گھر میں رہتے ہوئے مجھے بہت سال بیت گئے، لیکن ایسا واقعہ تو کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ بہت سوچنے کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھک کر لیٹ گیا۔ جب بہت سوچنے کے بعد بھی عقل نے کام نہیں کیا تو آنکھیں موند لی اور کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی تھی۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ داؤد بھائی، آج رات کو 12 بجے میرے شوہر کی فلائٹ ہے، آپ ایئرپورٹ پر اس وقت جا کر انہیں لے آئیے۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہے جس کو یہ کہہ سکوں۔ جی اچھا بہن، میں لے آؤں گا، آپ فکر نہ کریں۔ فون ایک طرف رکھتے ہوئے میں کچھ دیر کے لیے سونا چاہتا تھا کیونکہ رات بھر پھر مجھے سفر ہی کرنا تھا۔ یہ فون میری ہمسائی کا تھا، ساتھ میں وہ میری مالک مکان بھی تھی جو اپنے 2 بچوں اور بوڑھے سے سسر کے ساتھ بنا شوہر کے یہاں رہتی تھی۔ لیکن بیچاری کیا کرتی، بچوں کی خاطر یہ جدائی تو برداشت کرنی ہی تھی۔ میں نے الارم سیٹ کیا کیونکہ اگر 12 بجے کی فلائٹ تھی تو مجھے وہاں پہلے ہی پہنچنا تھا، اسی لیے بھی سونا ضروری تھا۔ اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ آج دوسری رات تھی، مجھے پھر سے بڑے سکون سے نیند آ رہی تھی۔ میں آنکھیں مونتے ہی سو گیا، الارم کی آواز پر ہی جاگا، منہ ہاتھ دھو کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ 10 بج چکے تھے اور آدھے گھنٹے کی مسافت پر میں ایئرپورٹ پر تھا۔ ابھی فلائٹ آنے میں بہت وقت باقی تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھ کر وقت گزارنے لگا۔ صبح والے واقعات ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ اچانک شور و غل سے میں گاڑی سے باہر کی جانب دیکھنے لگا، جہاں کے مناظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک لڑکی 3 مردوں کی خوب پٹائی کر رہی تھی۔ میں بڑی دلچسپی سے یہ مناظر دیکھنے میں مگن تھا۔ کچھ لوگ بھی آس پاس جمع ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی آگے بڑھ کر انہیں چھڑانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ پہلے میرے دل میں آیا کہ میں نیچے اتر کر ان لڑکوں کی جان چھڑاؤں، لیکن پھر دل پہ آئی کہ پرائی آگ میں کودنے کی کیا ضرورت ہے۔ آرام سے بیٹھا رہا۔ جب وہ لڑکی مار مار کر تھک گئی تو وہ تینوں ایک دم سے دم دبا کر بھاگ گئے۔ میں بھی ہنسنے لگ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ یہ کوئی اور تو نہیں بلکہ وہی ہندو لڑکی تھی۔ ابھی اس وقت رات کے اس پہر تن تنہا کیسے توانا مردوں کی پٹائی کر رہی تھی۔ ارے ابھی شیشہ تو نیچے کرو، وہ ہاتھ کے اشارے سے کہہ رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دروازہ کھول چکا تھا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، یہاں کسی کو ایئرپورٹ سے لینے آئی تھی، لیکن وہ پہلے ہی یہاں سے جا چکی ہے۔ میرا تو وقت ہی برباد کیا۔ ابھی گھر ہی جا رہی تھی کہ یہ تینوں مجھ سے مار کھانے کے لیے خود ہی میرے راستے میں آ کر مجھے چھیڑنے لگے، لیکن ابھی مار کھا کے واپس ہی گئے ہیں کہ کہیں بیٹھ کر اپنی ہڈیاں سیٹ کر رہے ہوں گے۔ مجھے اس کی بات کرنے کا انداز بے ساختہ اچھا لگا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی، اس کی شعلہ بار آنکھیں میرے چہرے کا تعاقب کرنے میں مصروف تھی۔ وہ مسلسل میری طرف ہی دیکھے جا رہی تھی۔
میں کچھ کنفیوز سا ہوا اور باہر کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ وہ میرے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں یہاں اپنے مالک مکان کو لینے کے لیے آیا ہوں، کچھ دیر تک اس کی فلائٹ ہے، میں نے اسے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، پھر تمہارے پاس تو وقت نہیں ہوگا کہ تم مجھے گھر چھوڑ کر آؤ؟ وہ میرے منہ کی طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ ہاں اس وقت تو کچھ مشکل ہی ہے کیونکہ ابھی مالک مکان کے آنے میں کچھ وقت باقی ہے۔ پھر تم یہاں اتنی دیر بیٹھ کر کیا کرو گی؟ میں انتظار کر لوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے عجیب تو بہت لگا لیکن میں چپ رہا۔ فون کی گھنٹی بجی تو میں نے فون کی جانب دیکھا۔ بھائی آپ واپس آ جائیں کیونکہ نعمان کی فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، موسم کی خرابی کی وجہ سے اب وہ پرسوں کی فلائٹ سے واپس آئیں گے۔ بھائی تکلیف کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ مالک مکان کی بیوی کی یہ بات سن کر مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن بھلا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ کوئی بات نہیں بھابھی، میں نے رسمن کہا اور اپنے ساتھ بیٹھی اس حسینہ کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جن پر نہ جانے کیوں اتنے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے واپسی کے لیے گاڑی موڑ دی۔ اچھا تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا، میں نے اس سے پوچھا۔ رادھا نام ہے میرا، اور بتایا اس لیے نہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں میں بھول گیا، میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارے گھر والے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ میرے چہرے پر نظریں مرکوز کیے پوچھ رہی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہوتا، میں اکیلا ہی ہوتا ہوں۔ یہ سب بتاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح میرے چہرے پر سختی کی لکیریں آ گئی تھی اور آنکھیں نم ہونے لگی۔ سب کہاں گئے؟ اس نے دوسرا سوال کر دیا جس پر میں نے گردن موڑ کر اس کی جانب بے حد غصے سے دیکھا لیکن وہ اپنے سوال پر بضد تھی۔ ہاں مجھے بتاؤ سب لوگ کہاں گئے؟ سب مر گئے ہیں، میں نے اسے انتہائی تلخ لہجے میں کہا۔ یہ سب میں نے جس طرح مشکل سے اسے بتایا یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ کیسے مر گئے سب؟ اس کا اگلا سوال پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ مشکل ترین تھا۔ میں نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکی اور پھر اسے نیچے اتارنے لگا۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں بھی غصے سے بھری ہوئی تھی لیکن وہ بولی کچھ نہیں، بس میری طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی۔ 3 سال پہلے وہ شام میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ ممی پاپا اور نوین، میری لاڈلی ترین بہن میری منگیتر جو میرے مرحوم چچا چچی کی اکلوتی بیٹی تھی، ہم سب ایک ریسٹورانٹ میں کھانا کھانے کے لیے گئے۔ نوین کی سالگرہ تھی جس کو منانے کے لیے سب نے بھرپور تیاری کی ہوئی تھی۔ علیزہ میری منگیتر نے جو ریسٹورانٹ بک کروایا، میں نے اسے کینسل کر کے ایک دوسرے ریسٹورانٹ میں بکنگ کروا لی، جس پر سب شدید ناراض ہوئے لیکن میں نے ضد پکڑ لی تو سب کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ہم لوگ اس ریسٹورانٹ میں موجود تھے۔ باہر گجروں والا آیا، میں بھاگ کر اسے گجرے لینے چلا گیا۔ گجروں والا کافی دور چلا گیا، میں اس کے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ وہ ریسٹورانٹ سے کافی دور چلا گیا لیکن نہ جانے کیوں میں اس کے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ جب کافی دور چلا گیا تو میں نے گجرے خریدے، ابھی واپس جانے کے لیے قدم موڑے ہی تھے کہ ریسٹورانٹ میں بم پھٹنے جیسی آواز آئی اور ساتھ ہی ساری عمارت میں آگ لگ گئی۔ گجرے نہ جانے کہاں دور جا گرے اور میں بھاگتے ہوئے اس طرف جا رہا تھا لیکن لوگ مجھے پکڑ رہے تھے کہ آگے آگ لگی ہوئی ہے، مت جاؤ، مسلسل خطرہ ہے۔ 3 لوگوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ ریسکیو، ایمبولینس اور پولیس کے سائرن کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں۔ باری باری جھلسی ہوئی لاشیں باہر نکالی جا رہی تھیں۔ ریسٹورانٹ میں گیس پائپ لائن کی لیکیج کی وجہ سے آگ لگی ہوئی تھی۔ کوئی زندہ نہیں بچا لیکن میں بدقسمتی سے بچ گیا۔ یہ سچ آج بھی نہیں بھولا۔ سب کچھ بتاتے ہوئے میری آنکھوں میں ہمیشہ سے خون دوڑنے لگتا ہے۔ رادھا میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، وہ مجھے تسلیاں دینے لگی لیکن اس وقت میں غم سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ میرے اور قریب ہو گئی اور مجھے تسلی دینے لگی۔ میں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی اور نہ جانے کیسے اسے اس کے علاقے میں چھوڑنے کے بجائے گاڑی اپنے علاقے کی طرف لے گیا۔ پھر وہ مجھے گھر کے اندر لے آئی، مجھے بستر پر لٹایا، میرے اوپر چادر دی اور خود باقی کی رات میرے تکیے کے ساتھ لگی بیٹھی رہی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے پہلے میں کبھی بھی اتنے سکون سے نہیں سویا ہوں گا جس قدر آج رات کو سویا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو وہ کچن میں مصروف تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور حیران رہا کہ وہ پوری رات سے ایک اکیلی اور خوبرو لڑکی کے ساتھ تھا۔ تم رات بھر یہاں کیوں رکی رہی؟ میں نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا۔ وہ چائے کپ میں ڈال رہی تھی۔ بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں۔ تم میرے کمرے میں چلو، پھر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں رہی، اسی لیے پھر تمہیں کیسے اس حال میں چھوڑ کر چلی جاتی؟ وہ مجھ سے ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں مزید غصہ کرتا وہ مجھے کمرے میں جانے کا بول رہی تھی۔ میں چپ چاپ کسی انہونی طاقت کے زیر اثر چل پڑا۔
وہ میرے پیچھے ناشتہ بنا کر لے آئی، پھر ہم نے مل کر ناشتہ کیا۔ کچھ تو ایسا سحر تھا اس میں کہ اتنے سالوں کے بعد کسی نے میری زندگی میں ہلچل مچانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا ماضی ہی سب کچھ میرے لیے ہے۔ ہم ناشتہ کرنے لگے، میں بہت خاموش تھا، کوئی بات نہیں کی۔ جب ناشتہ مکمل ہوا تو میں گاڑی میں جا بیٹھا اور وہ بھی میرے پیچھے ہی آئی، اور پھر بنا کچھ کہے میں اسے اس کے علاقے میں چھوڑ آیا۔ وہ چپ چاپ میری حرکتیں دیکھ رہی تھی لیکن بولی کچھ بھی نہیں۔ پھر جب وہ اتری تھی تو ایک الوداعی نظر اس نے مجھ پر ڈالی اور جلدی سے ایک گلی میں غائب ہو گئی۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر واپس جانے کے بجائے اسٹینڈ پر آ گیا تاکہ کوئی سواری مل سکے۔ آج کا دن بہت اچھا تھا کہ بہت ساری سواریاں مل گئیں، خوب دہاڑی لگی تھی۔ رادھا کے ساتھ کیا جانے والا رویہ میں بھول چکا تھا۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، کیسے وہ میرے گھر میں پوری رات رہی؟ کوئی ایسے تھوڑی کرتا ہے۔ میں نے دل کو تسلی دیتے ہوئے سوچا اور پھر خوب سارے پیسے جیب میں ڈالے اور ہوٹل پر چلا گیا، جہاں کوئی اور چاہے میرا منتظر ہو یا نہ ہو، چھوٹا ضرور میرا منتظر رہتا تھا۔ اسے بھی جاتے ہی کچھ زیادہ پیسے دے دیے اور پھر خوب ڈٹ کر کھانا کھایا اور آدھی رات کو گھر واپس آ گیا۔ تھکاوٹ کے باعث جلد سو گیا۔ آدھی رات کے وقت محسوس ہوا جیسے کوئی میری چارپائی کو زور زور سے ہلا رہا ہے۔ میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی۔ دیکھ کر ایک دم سے میرے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ کوئی اور نہیں، رادھا میرے بالکل پاس کھڑی تھی۔ میں ایک دم غصے سے پاگل ہوتے ہوئے اس کی کلائی کو پکڑتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکالنے لگا، لیکن وہ آج ٹس سے مس نہ ہوئی۔ رادھا، کیا تماشا ہے یہ؟ جاؤ یہاں سے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہنے لگی۔ میں اس کی ضد اور ہٹ درمی پر بڑا حیران ہوا، لیکن اس کی شعلہ برساتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد پریشان بھی ہو گیا۔ داؤد، میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں، وہ سر جھکائے مجھے کہہ رہی تھی۔ میں اس کی بات سن کر ششدر رہ گیا کہ اسے ایک ہی دن میں مجھ سے محبت بھی ہو گئی۔ ارے یہ کیا جانے کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ بہت دیکھی ہے میں نے اس جیسی، بہت ساری بیٹھی ہے میری گاڑی میں اور بقول ان کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے۔ ارے تم گھر میں کیسے آ گئی ہو؟ دروازہ تو بند تھا، میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کسی دیوار دروازے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے بڑے اعتماد سے کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ تم کوئی جنات کی فیملی میں سے ہو؟ ہاں، میں اسی فیملی میں سے ہوں۔ وہ یہ بتاتے ہوئے کہکے لگانے لگی۔ میرا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ داؤد، مجھے اپنی زندگی میں کچھ تھوڑی سی جگہ دے دو، میں کبھی بھی تم سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ وہ باقاعدہ منتوں پر اتر آئی، پھر میرے پیروں میں بیٹھتے ہوئے گڑ گڑانے لگی۔ میں اس کی طرف ہی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی صورت ماضی کی اس مٹیار سے ملنے لگی جس نے میرے دن رات اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھے۔ میں نہ جانے کیسے ایک دم سے بہت موم ہو گیا۔ اسے اپنے سامنے بٹھا کر پوچھا کہ جو کچھ تم چاہتی ہو میں وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے ہمیشہ کے لیے اپنی باقی ماندہ زندگی بسر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ میں اب اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، مجھے اس کی جگہ بھی نہیں لینی۔ داؤد، بس اس گھر میں کچھ پناہ دے دو۔ میں اس کی بیتوکی باتوں پر بالکل خاموش تھا کہ بولنے کو تو کچھ باقی ہی نہیں رہا تھا۔ تم ایک جنزادی ہو، وہ بھی ہندو، غیر مذہب سے۔ میں ایک مسلمان ہوں۔ بہت روپیہ پیسہ کبھی میرے پاس تھا، اب تو سب کچھ مقدمات پر لگا بیٹھا ہوں۔ یہ ایک گاڑی چلاتا ہوں جس سے پیٹ پال رہا ہوں۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بڑے واضح لفظوں میں اسے سب کچھ بتاتے ہوئے میں ایک طرف کو ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم مجھے پہلی ہی نظر میں بہت اچھے لگے تھے۔ نہ جانے کیسے مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گئی ہوں، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ کچھ بھی حاصل نہیں، لیکن مجھے تو تمہیں حاصل کرنا بھی نہیں ہے۔ تم بس یہاں رہنے کی کچھ جگہ دے دو، میرے لیے یہی کافی ہے۔ ابھی بھی وہ اس بات پر بضد تھی۔ میں ہتھیار ڈال چکا تھا، تواتر سے اس کے بہتے آنسوں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگا اور وہ بس خاموش تھی، روئے جا رہی تھی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں بھی کہیں پگھل رہا ہوں، کہیں بہت نرم پڑ رہا ہوں۔ بس یہی وقت تھا جس میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ لیکن تم نے تو بتایا تھا کہ تم شاہراہ فیصل ٹاؤن میں رہتی ہو، پھر تم اس مندر میں کیسے جاتی ہو؟ کیونکہ وہ مندر تو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے گھر سے بہت دور ہے۔
میرے اس بیتوقع سوال پر وہ میری طرف دیکھ رہی تھی کیونکہ جانتی تھی کہ میں نے ایک نہایت ہی عجیب سا سوال اس سے کر دیا ہے۔ تمہیں علم نہیں کہ جنات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے کسی ذرائع آمد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی؟ پھر بھی ایسا سوال! اوہ ہاں، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، میں نے خود ہی سر کھجاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ بھی تو اہم سی بات ہے کہ جنات ہم انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ پھر تم میں سے بھی کچھ جنات ہندو اور کچھ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ تم جانتے تو ہو کہ اللہ نے انسان کی پیدائش اور اس کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کو پیدا کیا تھا، بلکہ ہم تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اور تم انسانوں کی ان بستیوں میں ہی کہیں رہتے ہیں۔ باقاعدہ ہمارا اپنا ایک ملک ہے جہاں پہ سارے جنات رہتے ہیں، باقاعدہ کام کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں، اور تم انسانوں جیسی ہی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں اپنے جنات کی بستی میں بہت امیر جنزادی تھی، میرے والدین ہندو تھے اور کچھ کافر۔ ہماری باری میں کہیں آگے وہ اپنے مذہب کی طرف بلاتے تھے، لیکن میرے والدین اس بات کو ہرگز نہیں مانتے تھے۔ اب ان کافر جنات نے ایک رات میرے والدین کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا۔ میں اس رات اپنے ماموں کی طرف گئی ہوئی تھی، جب مجھے پتا چلا تو فوراً واپس آئی، اس کفار کے سارے خاندان کو انجام تک پہنچایا، پھر وہاں سے اپنی جان بچاتے ہوئے یہاں انسانوں کی دنیا میں آ گئی۔ تب سے یہاں ایک عالیشان گھر میں رہتی ہوں، اپنے آرام اور سکون سے زندگی گزار رہی ہوں۔ تم میرے لیے پریشان مت ہو، میرے پاس سب کچھ ہے، بہت سارا روپیہ، پیسہ، دولت۔ ہاں، اگر نہیں ہے تو ایک اچھے اور بہترین دوست نہیں ہے، لیکن اب وہ بھی کمی پوری ہو گئی تمہاری صورت میں۔ وہ سب کچھ بتاتے ہوئے آخری فقرات میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں کس طرح سے اپنی اس دولت سے غریب لوگوں کی مدد کر سکتی ہوں۔ بس پھر تب سے اب تک میں ان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مدد کرتی رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس کی باتوں سے، اس کے خوبصورت دل سے بہت متاثر ہو رہا تھا، لیکن اس کا مذہب میرے ذہن میں کھٹکتا تھا، اسے بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگلے صبح میرے محلے میں ہونے والی ایک لڑکی کی شادی، جس کے باپ کا پچھلے سال انتقال ہو گیا تھا، اس کی شادی کے سارے اخراجات رادھا نے برداشت کیے۔ میں اس کے خوبصورت دل کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ ہم لوگ صبح کے وقت نکلتے اور پھر رات گئے تک میں کمائی کرنے اور رادھا میرے ساتھ ساتھ رہنے میں بڑے خوش رہنے لگے۔ اس نے اپنے گھر بھی جانا چھوڑ دیا تھا، ہر وقت میرے گھر میں رہتی تھی۔ میں پہلے سے بہت بدل چکا تھا، ماضی کی یادیں تو ابھی بھی سینہ اور دل جلاتی تھی، لیکن میں اب بہت مصروف ہو چکا تھا۔ ایک دن میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس دن میں نے کام سے بھی چھٹی کی تھی کیونکہ آج مجھے اپنے گاؤں میں جا کر کچھ معاملات سلجھانے تھے۔ میرے چچا زاد نے اس ریسٹورنٹ پر مقدمہ کیا تھا، اسی سلسلے میں میں نے گاؤں جانا تھا۔ جیسے ہی میں وضو کر کے جائے نماز پر کھڑا ہوا، نہ جانے کیا ہوا، رادھا کے آنسو تواتر سے بہنے لگے۔ میں نماز سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ داؤد، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر بے حد حیران ہوا، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوش بھی تھا۔ اس نے میرے سامنے میرے کہے بنا ہی کلمہ پڑھ لیا۔ میں آج اس قدر خوش تھا جیسے دل پر یہی ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو ایک دم سے اتر گیا۔ میں بہت خوش تھا، بہت خوش۔ رادھا مسلمان ہو چکی تھی، خواہ میری محبت میں ہی صحیح۔ اس کا اسلامی نام میں نے آنسا رکھا تھا۔ میں نے اور آنسا نے مل کر بہت سارے اچھے کام کیے۔ آنسا میرے ساتھ ہی رہی ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں۔ اس کی بے تحاشا دولت کی وجہ سے میں نے ایک چھوٹا سا بزنس شروع کر دیا۔ ایک بہترین اور ہمدرد دوست کی مانند ہمارے دکھ درد سانجھے بن گئے، اور مجھے واقعی پتہ چلا کہ لازمی نہیں ہے کہ محبت کی آخری حد شادی ہی ہو۔ ایفائے عہد آج کی قیادت، خاص طور پر مسلم قیادت میں وعدے اور معاہدے کی پاسداری کا فقدان ہے۔ ایفائے عہد کی اجتماعی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قائد میں عہد و پیما کی پاسداری اگر نہ ہو تو عوام کی قیادت پر سے یقین اور اطمینان اٹھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وعدے کتنے پکے تھے کہ کفار مکہ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اور اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے۔ آج قیادت دھوکہ دہی، مکر و فریب، جھوٹ، بددیانتی، خیانت، عیش پرستی، لذت پرستی، زن پرستی جیسے موذی امراض میں مبتلا ہے۔ بات بات میں جھوٹ بولنا اور معاملات میں بددیانتی کرنا آج کے قائدین کا وتیرہ بن چکا ہے۔ اسلام نے ایفائے عہد کا بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا ہے اور وعدہ خلافی پر عہد چکنی کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عہد کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن عہد کے بارے میں انسان جواب دہ ہوگا۔ قرآن نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو اپنے وعدے وفا کرتے ہیں۔
خود اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کا بار بار ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ذریعے ایفائے عہد کی اہمیت اور وعدہ خلافی کی برائی کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہیں وہ منافق ہے۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اگر امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہوں میں ایفائے عہد کس قدر اہم تھا۔ قائد اور کارکنان ہر دم دوست یا دشمن، اپنا ہو یا بیگانہ، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے ساتھ عہد و پیما کی پابندی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معاہدات اور عہد و پیما کا پورا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی المسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ عجیب ہے۔ فرماتے ہیں، نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا۔ کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا تو حضور اکرم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر اس سے بھی زیادہ عجیب یہ کہ میری اس وعدہ خلافی سے حضور اکرم کے ماتھے پر ایک ذرا برابر بھی بل نہیں آیا۔ بس صرف اتنا ہی فرمایا، تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ آج کی قیادت خاص طور پر مسلم قیادت میں وعدے اور معاہدے کی پاسداری کا فقدان ہے۔ ایفائے عہد کی تکمیل کے بغیر قیادت نہ تو مقبول ہوتی اور نہ ہی پروان چڑھتی ہے۔ ہم آج بہت سال گزرنے کے بعد بھی ایک ساتھ ہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔